अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग सुनने वाले हैं नॉवल बोगी नंबर 12 लास्ट एपिसोड। और इस खूबसूरत से नॉवल का आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे उस किरदार की ज़ुबानी जिस किरदार की मौजूदगी तो इस पूरी कहानी में थी, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस, उसके होने का असल मकाम आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा। कहानी थी गुलिराना और कामिल हशाम की, जो आज अपने इख्तितामी मराहिल पर पहुंची है। आप लोग इस कहानी को सुनकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस कहानी की एंडिंग ठीक थी। इसके किरदार बहुत मुख्तलिफ थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। गुलिराना की ज़िंदगी जहाँ मुश्किलों से भरी थी, वहीं कामिल शाम की ज़ात खुद में उलझी सुलझी सी। और इसी के साथ वो आखिरी किरदार जो इस कहानी को एक नया रंग और एक नई पहचान देगा, या ये कहना सही होगा कि इसकी पहचान को ही इसका नाम देगा। ये नॉवल मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि आपको भी इसकी एंडिंग अच्छी लगेगी। हो सकता है कि ऐसी ना हो जैसी आप लोगों ने सोची थी, लेकिन मुझे लगता है इससे बेहतर एंडिंग इस नॉवल की नहीं हो सकती थी। तो मुझे तो नॉवल बोगी नंबर 12 बहुत पसंद आया। अब आप बताइए इस नॉवल को सुनने के बाद कि आपका सफ़र बोगी नंबर 12 का कैसा रहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस नॉवल का लास्ट एपिसोड। सर, क्या आपने उन तमाम लोगों की मदद की थी जिसने आपसे मदद मांगी, या फिर कोई ऐसा भी था जिसकी आप चाहकर भी मदद ना कर पाए हों? अनम की बात पर एक लम्हे को कामिल थम सा गया था। उसे आज भी वो आंखें याद थीं, उनकी इल्तिजा याद थी। वक्त पर लगा कर उड़ा था, लेकिन कामिल हशाम आज भी बोगी नंबर 12 में कैद था। कई लम्हे वो जवाब न दे सका तो अनम ने गला खंगार कर उसे मुतवज्जा किया था। असल में मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि उस वक्त की बेबसी भी लिख सकूं। कुछ लोग ऐसे थे ना, जो चाहकर भी मदद ना कर पाए हों। ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई हालात नहीं होते जब आप किसी की मदद करना चाहें और ना कर सकें। कई बार आप खुद गर्ज हो जाते हैं और बस। उसने पिछली बात का जवाब नहीं दिया था, लेकिन जिस बात ने उसके दिलो दिमाग को हिला दिया था, उसका जवाब जरूर दिया था। अब कोई दूसरी लिखारी उससे कोई अलग सवाल कर रही थी। जब कामिल ने एक बार फिर उसे देखा, उसने वही शॉल ओढ़ रखी थी, वही आंखें, वही आधा नकाब, बुर्के के ऊपर पहनी शॉल लहराते हुए वो एक बार फिर आंखों से ओझल हो गई थी। अब के उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उभरे थे। क्या वो भ्रम था या फिर अनदेखा सच? ये क्या हो रहा था? ये क्या था? आंखों का धोखा या फिर याद का ताज़ा होना? वो एक बार फिर उस रेलगाड़ी के सामने था। बचपन में उसने पंडित जी से सुना था कि जहाँ जो इंसान मरा हो, उसकी आत्मा, रूह वहीं मंडलाती है, यहाँ तक कि उसे मुक्ति, आज़ादी न मिल जाए। सर, मुझे ये पूछना था कि क्या 10 साल पहले आपने कोई ऐसा वाकया देखा जब अपनों ने ही अपनों से हाथ छुड़ा लिया हो? यानी हिंदू और सिख नहीं, अपने मुसलमान बहन भाई। कामिल ने माथे पर आए पसीने को पोंछा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कुर्बानी और ईसार का जज्बा उस दौर में बेतहाशा था। लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसने ये नहीं बताया कि वो वही शख्स है जिसने अपनी ही मोहब्बत से दस्तबरदारी दी थी। चाय पियेंगे कामिल हशाम? आवाज पे उसने करंट खाकर पीछे देखा। नकाब से झलकती स्याह आंखें, स्याह बुर्का, नीली चादर। उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई। चंद लम्हे के लिए वो बिल्कुल शशदर रह गया था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। स्याह आंखें उसे देख रही थी। कामिल को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो आज 10 साल बाद यूं अपने रूबरू से देख रहा था। रूहें होती हैं, वो वापस आती हैं, बात करती हैं। बचपन का पढ़ाया पाठ सच बनकर सामने आया था। जनाब, आप ठीक हैं? नौमी ने उसे कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। कामिल ने वापस तेजी से गर्दन मोड़ी, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था।
اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی، دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ کیا تم لوگوں کے ساتھ گلیرانہ بھی آئی ہے؟ گلیرانہ، وہ بھی لکھاری بننا چاہتی تھی۔ وہ بوگی نمبر 12 کی مسافر تھی۔ کیا تم لوگوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ ایک آس سے ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ 10 سال ایک سیراب کے پیچھے بھاگنا مذاق نہیں تھا۔ 10 سال وہ قیدی رہا تھا، محبت کا، ضمیر کا، گل کی سیاہ آنکھوں کا۔ ہم نے ایسی کسی لکھاری کا نہیں سنا جناب۔ کیا معلوم وہ لکھاری نہ بن سکی ہو، کیا معلوم اسے آزادی نہ مل سکی ہو۔ نومی نے لا علمی سے کندھے اچکائے، باقی سب بھی متفق تھے۔ کامل کی رنگت واضح طور پر سفید پڑ چکی تھی، اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کچھ تھا، کوئی سچ، کوئی ادھوری کہانی۔ وہ لکھاری بن گئی ہوگی، خواب پورے ہو جاتے ہیں، آزادی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ سب لوگ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ کامل دھیرے سے دوبارہ اس کرسی پر بیٹھ گیا، اب کہ اس کے انداز میں واضح بے چینی تھی۔ وہ بس کسی طرح یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ سر، میں محبت کی کہانی لکھ رہی ہوں، فوزیہ نے کہنا شروع کیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کچھ سوال کر لوں؟ جی پوچھے، میں یہاں جواب دینے ہی آیا ہوں۔ اس نے ماحول ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ کیا آپ نے 10 سال پہلے اس برزخ کے عالم میں کوئی ایسا مرد دیکھا تھا؟ کوئی ایسا مرد دیکھا تھا جس نے اپنی محبت سے آنکھیں پھیر لی ہوں، یا پھر کسی قسم کی مراعات کے لیے دل کی خوشی قربان کر دی ہو؟ اور اگر آپ نے ایسا مرد دیکھا تھا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چند لمحے وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اسے کبھی لکڑی کے ستون کے پیچھے کوئی پلو لہراتا نظر آتا، کبھی اسے اپنے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوتی۔ کامل حشام کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اسے لگا یہ وہم ہے، یا شاید بوگی نمبر 12 کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر اس کی تمام یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ میں کسی کو جانتا ہوں جس نے ایسا کیا تھا، اور وہ پچھتا رہا ہے۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں ہے، بس ایک بار اسے اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا موقع ملے، اور وہ سب کچھ ٹھیک کر سکے۔ کاش اسے ایک بار وہ موقع ملے، وہ غائب دماغی سے کہہ رہا تھا۔ دل دماغ کہیں دور اٹک رہے تھے۔ سر، میرا ایک سوال ہے۔ اب کہ بشرا نے سوال کرنا چاہا تھا، مگر کامل کھڑا ہو گیا۔ ہم اس بیٹھک کو کل دوبارہ شروع کریں گے، میری طبیعت کچھ ناساز ہے، وہ غائب دماغی سے کہہ رہا تھا، اور پھر بغیر کسی کا جواب سنے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، اسے خوف آ رہا تھا، اسے محبت یاد آ رہی تھی۔ لکھاری اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ کچھ فنکار اور ہدایت کار بھی جمع تھے۔ کامل حشام ایک شخصیت تھا۔ ایک بھرپور وقت ان تمام لوگوں کے ساتھ گزار لینے کے بعد وہ ایک بار پھر ان 5 لوگوں کے ساتھ تھا۔ آج چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شب خوابی کا شکار لگ رہا تھا۔ ٹینٹ کے اندر آج نرم قالین بچھا تھا۔ یہ سردی کے دن تھے، دھوپ نرم اور بدن کو بھاتی تھی۔ وہ آج ایک بار پھر لکھاریوں کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ کل سے کہانی تیار ہونے والی تھی اور اگلے ہفتے تھیٹر میں تیاری شروع ہو جانی تھی۔ جناب، مجھے یہ جاننا تھا کہ کامل اس کے باقی الفاظ نہیں سن سکا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی آئین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی، چہرہ گھٹنوں پر رکھے، آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں، کامل ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ سانس لیے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ 10 سال اس نے ان آنکھوں کو اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ کل تک یہ سب اسے ایک وہم لگا تھا، لیکن آج وہ حقیقت بن کر سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے آ بیٹھا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رانا اس کے سامنے تھی،
اسے باقی ساری دنیا جھوٹ لگی۔ وہ عین رانا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں دیوانہ وار ان سیاہ آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کامل کو اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو چھو کر دیکھنا چاہا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں مہلک رہ گیا۔ لڑکی نے گردن موڑ کر ایک جانب ڈھلکا دی، یوں جیسے وہ اسے ستا رہی ہو۔ میں نے کئی سال تمہارا انتظار کیا ہے رانا۔ اس کے لبوں سے دھیرے سے چند الفاظ نکلے۔ آس پاس بیٹھے لکھاریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ کامل اب تک کسی طلسمی لمحے کے زیر اثر اسے تکتا رہا۔ اسی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کامل بے چینی سے اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ رانا میری بات سنو، خدا کے لیے مت جاؤ۔ جناب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ فکر مند سا نومی فوراً اس کے قریب چلا آیا تھا۔ نقاب والی لڑکی اس سے دور جا رہی تھی۔ کامل اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ جب نومی نے اسے کندھوں سے تھام کر روکا، انم پانی لیے کھڑی تھی اور فوزیہ بے تحاشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جناب آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ مجھے جانے دو، مجھے رانا کے پاس جانے دو۔ وہ اس طرف گئی ہے، مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ اس نے کہا تھا وہ بوگی نمبر 12 کا سفر میرے ساتھ کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ وہ خود کو چھڑواتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ نومی نے اسے روکنا چاہا، لیکن روک نہ سکا۔ وہ کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر تھا۔ 10 سال وہ اسے اپنے وہم میں دیکھتا رہا تھا۔ آج 10 سال بعد وہ حقیقت تھی، اور اگر حقیقت نہیں تھی تو اسے گلرانا کا سیراب ہی کافی تھا۔ جلی ہوئی تباہ شدہ ریل گاڑی آج بھی اس بیابان میں کھڑی تھی، جہاں نیا ریل بند تیار ہو رہا تھا۔ مزدور اپنے کام میں لگے تھے۔ کچھ مزدور اسی ریل گاڑی کی بوگیوں کے ٹکڑے کر رہے تھے تاکہ ان کو یہاں سے لے جانے میں آسانی ہو سکے۔ کامل نے اسے بوگی نمبر 12 میں جاتے ہوئے دیکھا، سو اسی طرف دیوانہ وار لپکا۔ وہ اندر آیا تو خون اور ہڈیوں کی بدبو آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ کیے بیٹھی تھی۔ کامل نے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نقاب سے چھلکتی سیاہ آنکھیں وقت کی گردشوں کے بعد بھی اپنا سحر نہ کھو سکی تھی۔ یہ تم ہو نا گلرانا؟ میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو۔ جانتی ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے؟ وہ کس بے سکونی، کس بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ لمحہ، یہ وصل اسے اپنا خواب لگا تھا، زندگی اسے جنت لگی تھی۔ 10 سال پہلے کامل حشام نے تم سے آنکھیں چرا کر غلطی کی تھی رانا۔ آج 10 سال بعد میں یہاں تمہارا مجرم بن کر موجود ہوں۔ تم میری آزادی تھی رانا، تمہارے بعد میں غلام ہو گیا ہوں۔ مجھے اس غلامی سے نکال لو، خدا کے لیے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے تھا۔ رانا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل شرمندہ تھا، بے چین بھی۔ 10 سال قبل امرتسر کے اس باغ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ میری آنکھوں نے اس روز تمہارا چہرہ دیکھا تھا، دل نے تمہارے حق میں فتویٰ دیا تھا۔ میرے ساتھ چلو رانا، مجھے آزادی دلواؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے چھونا چاہا، مگر وہ بدک کر دور ہٹی۔ کامل کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ گلرانا نے کبھی اس کی پیش قدمی نہیں ٹھکرائی تھی۔ رانا، میں کبھی بھی عظیم نہیں بن سکا، میرا دل کبھی بھی مطمئن نہیں تھا، میرے لیے آزادی رہی ہی نہیں۔ خدا کے لیے مجھے اس غلامی سے باہر نکال لو۔ وہ اس کی ملتجی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کامل ایک بار پھر اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، کامل اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ یوں بغیر کچھ کہے نہیں جا سکتی تھی۔ رانا مجھے ایک موقع دو، ایک بار میری بات تو سن لو۔ میں مجبور تھا گل، میرے اپنے مسائل تھے۔ تم ضد چھوڑ دیتی تو یہ 10 سال ہمارے درمیان نہ آتے۔ وہ بوگی نمبر 12 سے باہر آ گئی تھی اور اب ریل کی نئی بننے والی پٹری پر چل رہی تھی۔ کامل اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ میں نے ان 10 سالوں میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی، میں مجبور تھا رانا، اور تم ضدی۔ ایک بار میری بات سن لو، خدا کے لیے تم 10 سال پہلے والی کامل حشام مت بنو۔ گل، اس کے باقی کے الفاظ ادا ہی نہ ہو سکے۔
ریل کی پٹری میں اس کا پیر الجھا اور وہ رپٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ سخت لوہا سر پر لگا اور چند لمحوں میں اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ اندھیرا، گھپ اندھیرا۔ عالم بیداری ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو چند لمحے اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنے گھر میں تھا، اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، حلق سوکھ رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا، سر کو ہاتھوں میں گرا دیا اور کچھ دیر قبل ہونے والا واقعہ ایک جھماکے سے اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے تیزی سے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھی، لیکن وہ گھر میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ پھٹتا ہوا سر، خشک ہوتا ہوا حلق، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے چابی لگائی۔ ملازم اس کے پیچھے تھا، وہ اسے روک رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر اس کی گاڑی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ بالآخر وہ دوبارہ اس بیابان میں آ گیا تھا جہاں وہ ادھ جلی ریل گاڑی کھڑی تھی، لیکن اب وہاں وہ ادھ جلی ریل گاڑی نہیں تھی۔ کامل کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ مزدور اب اپنا سامان باندھے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کامل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک ادھیڑ عمر مزدور کی نظر اس پر پڑی، وہ مخلص سی فکر مندی سے آگے بڑھایا۔ کامل بابو، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ صبح آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اب کیسے ہیں؟ یہاں سے ریل گاڑی کہاں گئی؟ بوگی نمبر 12 کہاں پر ہے؟ وہاں گل تھی، میری گل۔ بوگی نمبر 12 کہاں ہے؟ اس کا چہرہ گیلا تھا، حلق دکھ رہا تھا۔ بوڑھے مزدور نے تعصب سے سر ہلایا۔ 1.5 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں بابو، وہ نیلی چادر والی لڑکی نہیں، آتما ہے۔ کامل ہر شام جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اسے دنیا اپنے سر پر گھومتی محسوس ہوئی۔ کئی بار ہمیں بھی نظر آئی ہے، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتی ہے اور راتوں میں لالٹین لے کر گھومتی ہے۔ میرے ساتھ جو مزدور کام کرتا ہے، اس نے بتایا تھا کہ 10 سال پہلے کسی حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے بیچاری کی آتما یہاں سے وہاں بھٹکتی رہتی ہے۔ بھگوان اس کی آتما کو شانتی دے۔ وہ ہندو مزدور دعائیا لہجے میں کہتا کامل کا کندھا تھپکتا آگے بڑھ گیا۔ کامل اب تک سن تھا، ساکت، شل۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس پتھریلی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیم مردہ ہو گئی تھی، گردن میں پھندا تنگ ہونے لگا تھا۔ وہ جس آزادی کی امید پر یہاں آیا تھا، وہ اب نہیں رہی تھی۔ کامل ہر شام ایک بار پھر غلام بن گیا تھا۔ کاش میں اسے مکتی دلا سکتا۔ میں گل کو نہیں بچا سکا۔ وہ ساری زندگی یوں ہی رہے گی اور یہ گناہ میرے حصے میں آئے گا۔ وہ زمین پر بیٹھا بڑبڑا رہا تھا۔ ٹینٹ کی اور اس کی پشت تھی۔ پنڈتوں کے محلے سے آیا شخص روحوں کے بھٹکنے پر ایمان لا چکا تھا اور اب ساری عمر کی قید اس کا بخت تھی۔ اس نے آدھی زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزاری تھی، لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہو وہ کبھی دین دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ کامل ہر شام کا اصل وہی پنڈتوں کا محلہ تھا اور وہ آج بھی وہیں پر تھا، دل سے بھی اور دماغ سے بھی۔ اب ذرا نظر موڑ کر ٹینٹ سے نکل کر اپنے گھر کو جاتے 6 لکھاریوں کو دیکھو تو 1 منٹ، ہاں بالکل 6۔ چھٹی لکھاری نے نیلی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کی سیاہ آنکھیں بالکل اپنی بہن کی آنکھوں جیسی تھی۔ تم نے کہا تھا اگر ہم نے تمہاری بات مان لی تو تم اس کہانی کے مقابلے میں حصہ نہیں لوگی۔ اب تم اپنی بات پر قائم ہو نا؟ فوزیہ اپنے ساتھ چلتی نیلی چادر والی لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ نور العین کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے، یہاں سوال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لڑکی نے چادر سر سے سرکا دی۔ بس آنکھیں اس نے اپنی بڑی بہن سے لی تھی اور شاید اعتماد بھی۔ نور، کیا تمہاری بڑی بہن لکھاری بننا چاہتی تھی؟ اس نے کچھ نہ کچھ تو ضرور لکھا ہوگا۔ بکتا ہے کامل ہشام، بلے رانا کبھی بھی لکھاری نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کی تمام کہانیاں میرے لیے تھیں۔ وہ اکھڑ اور بدتمیز ہو گئی تھی، وقت نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔
یہ گل رانا کی نوری نہ تھی۔ ویسے نور اب بتاؤ تو تمہیں آخر کیا ملا اس آدمی کے ساتھ یہ سب کر کے؟ مجھے تو اب وہ اچھا خاصا پریشان لگ رہا ہے۔ نومی کو صدمہ لگا تھا۔ اس نے میری بہن سے کہا تھا آزادی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ غلط کہا تھا، آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کل گل رانا کے لیے نہیں تھی، آج سے کامل حشام کے لیے نہیں ہوگی۔ نفرت، بے تحاشا نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے ہمارے اس ڈرامے پر یقین آ گیا ہوگا؟ انم کو اب بھی شک تھا۔ نور العین مسکرائی، فریب کار مسکراہٹ، انتقامی مسکراہٹ۔ کم بخت پنڈتوں کے محلے سے اٹھ کر آیا ہے۔ مرنے کے بعد روحوں کی زندگی، 7 جنم اور آتماؤں کا اپنے انتقام کے لیے واپس آنا، ان سب پر اس کا یقین کامل ہے۔ آزاد زمین کے ٹکڑے پر ضرور آیا ہے وہ، لیکن زہری غلامی ساتھ لے کر آیا ہے۔ جب تک زندہ ہے غلام رہے گا۔ لکھاری اب دور جا رہے تھے، ان کی آوازیں معدوم ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر اگلے کئی سالوں بعد بھی کامل حشام بوگی نمبر 12 کو نہیں بھول سکا۔ وہ اس نیلی چادر کو نہیں بھول سکا اور گل رانا کو نہیں بھول سکا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی ایک بے یقین غلامی میں گزارے۔ سکون کی نیند اسے کبھی نہ آ سکی تھی۔ وہ راتوں میں اٹھ بیٹھتا تھا، اسے روحوں کا خوف ستانے لگا تھا، اسے گل رانا کی موت کا غم کھا رہا تھا۔ وہ ذہنی غلام تھا اور اس نے بقیہ زندگی غلامی میں ہی گزاری۔ سال 2020، وقت شام کے 5، جگہ کراچی۔ یہ ایک کراچی کے بک سنگنگ سیریمنی کا منظر ہے۔ بہت بڑے ہوٹل میں ایک عظیم لکھاری آج اپنے پیشے سے ریٹائرمنٹ دے رہی تھی۔ لوگ نم آنکھیں لیے ہال میں جمع تھے۔ ایک تاریخی ناولٹ، بوگی نمبر 12 سے شہرت حاصل کرنے والی عالمی سطح پر مقبول لکھاری نور العین آج اپنی آخری کتاب سائن کرنے والی تھی۔ بوڑھا وجود ایک آرام دہ صوفے پر تھا، اس کے اوپر ایک سفید بتی تھی، اور اب وہ لوگوں کو اپنی زندگی کا احوال سنانے کو تیار تھی۔ باقی سارا ہال تاریکی میں ڈوبا تھا۔ آپ کی ہر کتاب گل رانا کے نام ہوتی ہے؟ آج تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گل رانا کون تھی اور آپ کی کہانیوں میں ان کا کیا کردار ہے؟ ایک 17-18 برس کے لڑکی نے سوال کیا تو بوڑھی کہانی کار مسکرائی۔ یہ سوال پوچھیں کہ گل رانا کی کہانیوں میں میرا کیا کردار ہے؟ ان کے برجستگی سے کہنے پر لوگوں نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ جو کہانیاں میں نے آج تک لکھی ہیں وہ تمام کہانیاں میری بڑی بہن گل رانا کی تھیں۔ میری بہن جسے تقسیم ہند کے وقت میں نے کھو دیا، وہ ایک کہانی کار تھی، لیکن وہ کاغذ اور قلم سے ڈرتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 18 سال کہانیاں جمع کی تاکہ کبھی کسی دور میں نور العین عرف نوری ان کہانیوں کو صفحات پر اتار سکے۔ میری بڑی بہن کی خواہش تھی کہ میں کہانیاں لکھوں، اور میں نے لکھی، ساری زندگی کہانیاں ہی لکھی۔ لیکن اب عمر کے اس حصے میں اس پیشے سے دستبرداری دیتی ہوں۔ آپ نے گل رانا کو تقسیم ہند کے وقت کھو دیا، یعنی آپ ان فسادات کی گواہ ہیں؟ دبے دبے جوش سے اور حیرت سے پوچھا گیا تھا۔ نور العین کی آنکھیں یکدم سنجیدہ ہو گئیں۔ سالوں پرانا بھولا بسرا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ کرب نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ کمال کی بات ہے، 1947 میں فسادات ہوئے تھے اور مجھے معلوم بھی نہ ہو سکا، حالانکہ میری عمر 10 سال تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ نور نے اضافہ کیا، تاریخ دان لکھتے ہیں 1947 میں تاریخ کے بدترین فسادات ہوئے تھے۔ جھوٹ لکھتے ہیں، فسادات نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایک پل کو رکی، ڈھیر ساری نمی کو اندر دھکیلا۔ 1947 میں تاریخ کی بدترین نسل کشی ہوئی تھی۔ اس کی آخری بات اتنی آہستہ تھی کہ بمشکل وہ خود سن سکی ہو، لیکن اتنی تیز بھی تھی کہ لوگوں کو اپنے کان سن ہوتے محسوس ہوئے۔ تاریخ کا بدترین جینوسائیڈ 1947 میں ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں، بھائی اور گل رانا کو کھویا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے دین کے بہن بھائیوں کو کاٹا جاتا تھا، ان کے جسموں کو آگ لگائی جاتی تھی۔
جب میں اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان سے پاکستان کا سفر کر رہی تھی، تب مجھے ندی نالوں میں پانی نہیں، خون نظر آتا تھا۔ کچرے کے ڈھیر پر کچرا نہیں، انسانی اعضا ہوتے تھے۔ کیا فسادات ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف اور صرف مسلمانوں کو مارا جاتا ہو، مسلمان عورتوں کی عزتیں خراب کی جاتی ہوں اور مسلمانوں ہی کے گھروں میں ڈانکے ڈالے جاتے ہوں؟ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے وہ جو تقسیم ہند کے دوران ہونے والی نسل کشی کو فسادات کا نام دیتا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھر رہی تھیں، آج نور العین کے زخم اکھڑ رہے تھے۔ اس نے آدھی صدی اس درد کو اپنے دل میں دبا کر رکھا تھا، لیکن اب دل تھک گیا تھا۔ فسادات کیا ہوتے ہیں؟ دو گروہوں کا آپس میں بھیڑ پڑنا، کسی کا زیادہ تو کسی کا کم نقصان۔ یہ کیسے فسادات تھے جن میں صرف ایک گروہ کا نقصان ہوا؟ میری آنکھوں نے سب دیکھا ہے، ہمارے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ فسادات کے نام پر ہونے والی نسل کشی میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، اور لکھاریوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں بھولتے، واقعات ان کے لیے کہانیاں ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے، وہاں وہاں ہندوؤں اور سکھوں کا گروہ ان لٹے پٹے لوگوں کو لوٹ لیتا۔ 17 سے 30 سال کی کوئی عورت تو پاکستان واپس گئی ہی نہیں۔ ہال میں بیٹھے لوگ رونے لگ گئے تھے۔ یہ سالوں پرانی داستان آج بھی دلوں کو چیرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ غم تازہ ہوئے تھے، کرب نے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ ہمیں کہا جاتا تھا اگر کوئی پوچھے بھی تو بتانا مت کہ تم مسلمان ہو۔ لڑکیوں کو کہا جاتا کہ جب کوئی حملہ ہونے لگے تو خنجر اپنے سینے میں خود مار دینا، اور میں نے کئی لڑکیوں کو اپنے سینے میں خنجر اتارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد 25% تھی، لیکن واپسی صرف 9% کی ہوئی تھی۔ اگر یہ فسادات تھے تو پھر ہم اندھے تھے اور دنیا گونگی۔ وہ بول کر خاموش ہوئی، پھر چند گہرے سانس لیے اور سنجیدہ چہرہ لیے ایک بار پھر مجمع کو دیکھا۔ گلابی آنکھیں، ڈسٹرب چہرہ۔ آپ جس دور سے گزر کر اس مقام تک آئی ہیں، ہمارے لیے آپ باعث فخر ہیں، لیکن کیا آپ اب خوش ہیں؟ ایک آزاد ملک کا خواب جو ہمارے بڑوں نے دیکھا، آپ نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پورے ہوتے دیکھا ہے۔ آپ خوش ہیں؟ ایک اور سوال۔ نور نے گردن گھمائی تھی۔ میں سخت غمزدہ ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے پاکستان آزاد ہی کیوں کروایا؟ یہ جس ملک کو آپ آزاد کہتے ہیں، یہاں تو کولر سے ٹنگائے گلاس بھی آزاد نہیں۔ گردنیں جھک گئیں، نظریں پھیر لی گئیں۔ سچائی ہر کسی سے کہاں برداشت ہوتی ہے؟ ملک اس لیے نہیں لیا تھا۔ کاش میں اس دور میں ان لوگوں کے جذبے، قربانی، ایثار ریکارڈ کر پاتی، تو آج میں آپ کو دکھاتی کہ ملک اس لیے نہیں لیا گیا تھا۔ ہم ایک مٹی کے ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے پر منتقل ہو گئے ہیں، لیکن ذہن آج بھی وہی چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم آج بھی ذہنی غلام ہیں۔ شادی کی رسموں سے لے کر جنازے کے فرائض تک، کیا ہے جسے ہم نے دین کے مطابق کیا ہو؟ دو قومی نظریے پہ بنا تھا یہ ملک، کہاں گیا ہمارا نظریہ؟ سارے میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا، لوگوں کے چہروں پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ شادی کی رسموں میں مایوں، مہندی، ڈھولکی، برائیڈل شاورز، یہ تھا اسلامی نظریہ؟ جنازے پر آئی عورتوں کے لیے 3 کلو دودھ کی بنتی چائے، 40 روزہ سوگ، بوٹیوں پر لڑتی عوام، یہ تھا اسلامی نظریہ؟ ہم بحیثیت قوم غلام ہیں، نظریوں کے، عقیدوں کے۔ ہمارے یہاں کوئی اداکار تک ٹیوٹر تک پر مقبول نہیں ہوتا
جب تک اسے سرحد پار سے بلاوا نہ آ جائے۔ ہمارے یہاں لیڈرز ذات کی بنیاد پر منتخب کیے جاتے ہیں۔ سندھی ہے تو فلاں کو ووٹ ڈالے گا، پنجابی ہے تو فلاں کو، اور پختون ہے تو فلاں کو، چاہے وہ لیڈر کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، بد دیانت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ذات کا تو ہے نا۔ یہ تھا آپ کا نظریہ؟ یہ اقبال کا نظریہ نہیں تھا، قائد اعظم کا نظریہ یہ نہیں تھا۔ یہ غلامی ہے، ذہنی غلامی۔ میم، ہم آخر کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ملک جن لوگوں کے حوالے ہے وہ لوگ مکار اور جھوٹے ہیں، کرپٹ ہیں۔ یہاں کوئی ایسا بچا ہی نہیں جو کھرا اور صاف ہو۔ ہم اگر تباہی کے دہانے پر ہیں تو وجہ صرف اور صرف سیاستدان ہے۔ نور العین تنزیہ مسکرائی تھی۔ اس ملک کی تباہی کے پیچھے آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہیں اور وہ بھی ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر لوگوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ دوسرا وقت تھا جب ایک مچھلی سارا تالاب گندا کر دیا کرتی تھی۔ یہاں اگر ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں تو ذمہ دار ہم سب ہیں۔ ملک کیسے چلتا ہے، کیسے امیر ہوتا ہے اور قرضہ کیسے اترتا ہے؟ اس نے رک کر اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ ہر کوئی دم سادھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملک خزانے سے امیر ہوتا ہے اور خزانہ ٹیکس سے بھرتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے صرف ایک اٹھ کر یہ کہہ دے کہ وہ ملکی ٹیکس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا۔ اے سی، فریج اور مختلف مشینری استعمال کرنے کے بعد بھی پورا بل دیتا ہے۔ جب بجلی کنڈا لگا کر چوری کی جائے تو چور بس سیاستدان کو نہیں کہا جائے گا۔ جب موبائل، گھڑیاں، اسمگل شدہ اشیاء بغیر ٹیکس کے خریدی جائیں تو بددیانت سیاستدان کو نہیں کہیں گے۔ ہم سب ایک جتنے شامل ہیں اس ملک کی بربادی میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے فلاں لیڈر اقتدار میں آتے ہی سب ٹھیک کر دے گا تو آپ غلط ہیں۔ بدلاؤ کی شروعات آپ سے ہوتی ہے۔ بتاؤں کیسے؟ وہ خاموش ہوئی تو لوگوں کو اس کے کچھ کہنے کی بے چینی ہونے لگی۔ اگر ملکی بجلی آپ نہیں بچائیں گے تو محلے والا بھی نہیں بچائے گا۔ اگر کچرا آپ نہیں سمیٹیں گے تو کوئی اور بھی نہیں سمیٹے گا۔ گیس کے چولہے چلتے چھوڑ دیں گے تو بند کرنے کوئی اور نہیں آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ایک بجلی، گیس، پانی بچا کر کیا کر لیں گے؟ آپ کا پھینکا ہوا ایک شاپر کیا کچرا پھیلائے گا؟ اگر باقی کی 22 کروڑ عوام بھی یہی سوچنے لگی تو کیا ہوگا؟ ہال میں بیٹھے لوگوں کے چہرے سفید پڑنے لگے تھے۔ حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے۔ جانتے ہیں وہ دو قومیں الگ کیوں ہوئی تھیں؟ صدیاں ساتھ گزار دی گئی تھیں، لیکن آخر کیوں؟ ایک وقت پہ خیال آیا کہ اب الگ ہوا جائے۔ یہ وقت ہے قدم اٹھایا جائے۔ بٹوارا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یوں ہی شام کی بیٹھک میں چائے پیتے پیتے خیال نہیں آ جاتا کہ چلو میاں بٹوارا کرتے ہیں۔ یہ سگنلز ہوتے ہیں جو بٹوارا کرواتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی والے علاقے میں عید کے روز دنگے ہونے لگے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ ان کا ملک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سگنل تھا کہ اب باہر نکلا جائے۔ اب جب آپ عید پر اپنے گھر مٹھائی اور کپڑوں سے بھر دیتے ہیں اور فطرانے بھول جاتے ہیں، یہ وقت ہے آپ کے سگنل کا۔ اس نے ہمیشہ بس لکھا تھا، آج وہ بول رہی تھی۔ لوگوں پر لازم تھا کہ اسے سنا جائے۔ مسلمانوں کے بچوں کو مندر میں تعلیم دی جانے لگی تھی۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہمیں گھر سے برتن لانے پڑتے تھے۔ یہ تھے اس دور کے مسلمانوں کے سگنلز۔ اب بڑی عید پر جب قربانی کے جانور سیدھے سیدھے کاٹ کر گوشت فریج میں رکھ دیے جاتے ہیں، یہ سگنل ہے آپ کے بدلاؤ کا۔ یہ دور بھی قربانی اور ایثار کا ہے۔ یہ دور بھی جنگ کا ہے، خود سے جنگ کا، کیونکہ جب تک آپ نہیں بدلیں گے ملک نہیں بدلے گا۔ وہ چند پل خاموش ہو گئی۔ لوگ شرمندہ تھے، ان کو ہونا بھی چاہیے تھا۔ میری بہن گلیرانہ نے اس ملک کے لیے کئی خواب دیکھے تھے، لیکن پھر ایک روز بوگی نمبر 12 میں نے اسے کھو دیا۔ خواب ختم نہیں ہوتے، آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ یہ میں نے اس روز سمجھ لیا تھا۔ میں اس بوگی کی واحد سروائیور تھی۔ میرا سفر اب ختم ہو رہا ہے۔
میں نے قربانیاں دی ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ آپ ہیں بوگی نمبر 12 کے نئے مسافر۔ بوڑھی کہانی کار اب کہانی ختم کر چکی تھی۔ اب وہ اسٹیج سے پلٹ رہی تھی۔ کوئی اس کی ویل چیئر گھسیٹ رہا تھا۔ بوگی نمبر 12 کی واحد سروائیور اپنا فرض پورا کر چکی تھی۔ اب کس کی باری تھی؟ ریل گاڑی کے سفر میں ایک دھرتی سے دوسری دھرتی، کچھ خواب آنکھوں کے، کچھ خیال نئے خطے کے، ان سب کے درمیان کئی لوگ چلے۔ وہ لوگ جنہوں نے جانیں لٹائیں، وہ کہ جنہوں نے عصمتیں برباد کروائیں۔ ان کی آنکھیں الوہی خواب بنتی تھیں، ان کے ارادے کئی عزم بناتے تھے۔ وہ لوگ اب نہیں، وہ خواب برباد ہوئے، وہ قربانیاں رائگاں گئیں۔ کیا خواب، عزم، حوصلے، ہمتیں، جدوجہد، قربانیاں، کیا یہ سب یوں ہی غائب ہو جاتا ہے؟ خواب ختم نہیں ہوتے، آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ عزم سے دستبرداری نہیں دیتے، انہیں کسی اور کو سونپ دیتے ہیں۔ حوصلے ٹوٹتے نہیں، کسی اور کے کندھے پر رکھے جاتے ہیں۔ مجھ سے سوال کرتے ہوئے وہ کون سی آنکھ ہے؟ مجھ سے سوال کرتے ہو کہ وہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ کندھے کس کے ہیں؟ وہ حوصلہ کون جٹائے گا؟ عزیز من، تم، ہاں تم ہو نئے خواب، مضبوط کندھے، جواں عزم، نئے حوصلے۔ ہاں تم، بس تم ہو بوگی نمبر 12 کے نئے مسافر۔ So listeners, finally, this was the end of the beautiful journey of the novel بوگی نمبر 12۔ اور آج یہاں پر اس خوبصورت سے ناول کی ہیپی اینڈنگ کہیں گے یا سیٹسفائنگ اینڈنگ کہیں گے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے کہیے۔ لیکن آج ہمارا یہ خوبصورت سا ناول ختم ہوتا ہے۔ آئی ایم 100% شیور کہ آپ نے اس خوبصورت سے ناول کی جرنی کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی نئے اور بہترین سے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔